बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इस सिलसिले में आज़मीन हज की तैयारियां पूरे अरूज पर हैं। इन तैयारियों में एक अहम मरहला अद्वियात की पैकिंग का है। हज के सफ़र पर रवानगी से कबल हुजाज कुराम को हाजी कैंप से ज़रूरी अद्वियात का पैक करवाना एक अहम मरहला होता है। ये अमल सऊदी अरब के कवानीन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और सेहत के ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है ताकि सफ़र के दौरान या वहाँ क़याम के दौरान किसी किस्म की तिब्बी परेशानी का सामना ना हो। इसके अलावा एक अमर ये भी है कि वहाँ पर अद्वियात की कीमत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में, इसलिए भी हुजाज कुराम की कोशिश होती है कि अपनी तमाम अद्वियात यहाँ से पैक करके वहाँ पर हज के दिनों में साथ लेकर जाएं और अद्वियात इतनी क्वांटिटी में हो कि हज के दिनों में उनकी किसी किस्म की शॉर्टेज ना हो और आज़मीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिले में आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि वहाँ ले जाना मना है। हज पर जाने से पहले आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर आप किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, जैसे दिल का आर्ज़ा, शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई ऐसा आर्ज़ा जो कि आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं और अपने नुस्खे के मुताबिक अद्वियात को परचेज़ करें। आप हज के दिनों की ड्यूरेशन को अपने सामने रखते हुए उसी के मुताबिक अद्वियात ख़रीदें कि कितने दिन आपने वहाँ स्टे करना है। इसी के मुताबिक आपने जितनी भी मेडिसिन है उसको परचेज़ करना है। कोशिश करें कि जितनी भी अद्वियात आप साथ ले जा रहे हैं आप डॉक्टर से उसका नुस्खा लिखवा लें यानी नुस्खे पर उन अद्वियात को लिखवा लें और जितना टाइम यानी कि दिन में एक दफ़ा खानी है, 2 दफ़ा खानी है या हफ्ते में कुछ दिन खानी है या जो भी उनका तरीक़ाकार है वो डॉक्टर से नुस्खे पर ज़रूर लिखवा लें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसी अद्वियात जो ज़रूर पैक करवाना लाजिम है और नुस्खे के बगैर पैक नहीं होती, उनमें ब्लड प्रेशर की अद्वियात, डायबिटीज़ यानी शुगर की अद्वियात, दिल के अमराज की अद्वियात, सांस या दमे की अद्वियात जैसे इन्हेलर वगैरह, मिर्गी, नफसियाती या नींद की गोलियां ख़ास तौर पर, और किसी ख़ास एलर्जी की दवाएं या एपीपेन और मजबूत एंटीबायोटिक या पेन किलर्स जैसे ट्रेमाडोल, मॉर्फिन। ये तमाम अद्वियात ऐसी हैं जिनके लिए बाकायदा डॉक्टर का नुस्खा यानी प्रेस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, वरना ये अद्वियात सऊदी इमिग्रेशन पर ज़ब्त हो सकती हैं और हुजाज को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसी अद्वियात जो नुस्खे के बगैर भी पैक की जा सकती हैं, ये आम तौर पर ओवर द काउंटर दवाएं होती हैं जिनमें पैरासीटामोल, पेनाडोल, कालपोल, सर दर्द, जिस्म दर्द या बुखार की आम गोलियां, सर्दी, ज़ुकाम, खांसी के शरबत या कैप्सूल। लेकिन खांसी का शरबत या कोई भी शरबत आम तौर पर हाजी कैंप पर पैक करने से इनकार कर देते हैं, यानी किसी भी किस्म का सिरप। आप कोशिश करें कि जो भी सिरप लें वो सील बंद हो और अगर हाजी कैंप वाले अलाउ करते हैं तो आप उसे अपनी अद्वियात के साथ रख सकते हैं। सिरप पैक करते वक्त आप ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं ये लीक ना हो जाए। एक तो ये बजाते खुद सिरप नया होना चाहिए, सील बंद होना चाहिए। इसके अलावा आप इसके ऊपर चौड़ी टेप से आप उसका मुंह अच्छी तरह बंद कर दें और सिरप के गिर्द आपको इसको अच्छी तरह लपेट दें ताकि ये किसी भी सूरत में जहाज़ में लीक ना हो। और इसके अलावा पेट की गैस और बदहज़मी या तेज़ाबियत के अद्वियात वगैरह जैसे गैविस्कोन, डाइजन वगैरह, और सफ़र में जो बाज़ लोगों को उल्टी हो जाती है, क्या हो जाती है, मतली हो जाती है, तो इसके लिए ग्रेविनेट वगैरह साथ रखें। और मोशंस के लिए या कॉन्स्टिपेशंस के लिए नहीं, दस्त या कब्ज़ के लिए जो आम दवाएं होती हैं जैसे एमोडियम, डोफ्लेक या इसबगोल का छिलका, ये भी आप साथ रख सकते हैं। इसबगोल का छिलका भी आपको सील बंद लेना होगा और आप इसको अच्छी तरह पैक करके साथ ले जाएं अगर हाजी कैंप वाले अलाउ करते हैं तो। और इसके अलावा पाँव के छालों की क्रीमें और मूव क्रीम वगैरह जो दर्द के लिए होती है वो आप साथ लेके जाएं। और विटामिन्स या सप्लीमेंट्स वगैरह जो हैं जैसे विटामिन सी,
ORS اور کیلشیم وغیرہ ان کو اگر آپ نے ساتھ رکھنا ہے تو یہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں. فوڈ سپلیمنٹس جیسے اسپغول جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا یہ بھی آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں. لیکن یہ سب آپ نے پورے ایک پیک میں یا چھوٹے ڈبے میں لے کر آپ نے حاجی کیمپ جانا ہے اور ان سے اس کو اپروو کرانا ہے. لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں اگرچہ یہ چیزیں آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ بھی آپ ادویات ساتھ لے جا رہے ہیں ان سب کا آپ پرسکرپشن پہ ضرور ان کو نوٹ ڈاؤن کروائیں. آپ نسخہ ضرور لکھوائیں. نسخے کے بغیر آپ کوئی ادویات چاہے وہ پین کلرز ہوں یا پھر دوسری جو ہائی پوٹینسی کی میڈیسن ہو آپ نسخے کے بغیر اس کو قطعاً ساتھ نہ لے کے جائیں. اگرچہ یہ اوور دا کاؤنٹر ادویات الاؤ ہوتی ہیں پھر بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نسخے پر ان کو ضرور لکھوا لیں. اگر آپ کا اپنا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یا آپ نے عام دوائیں بھی ساتھ لے کے جانی ہیں پھر بھی آپ کسی بھی ڈاکٹر سے MBBS ڈاکٹر سے نسخے پر لکھوا سکتے ہیں. وہ آپ کسی بھی یہ کلینک میں جائیں تو وہ آپ کو لکھ کے دے سکتے ہیں اور بعض ڈاکٹر تو اس کے لیے کچھ پیسے جیسے 500 یا 1000 روپیہ چارج بھی کرتے ہیں. ایسی ادویات جو ہیں وہ جو حجاج کے ہوٹلز ہوتے ہیں ان میں ایک ڈسپینسری بھی ہوتی ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جاتی ہیں اور وہاں بڑی اچھی میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہیں. لیکن جو اینٹی بائیوٹک ہیں جیسے کہ ویلوسیف ہے اور سپروکسن ہے آپ کوشش کریں کہ یہ آپ نسخے پر لکھوا کر ساتھ لے کے جائیں کیونکہ اتنی اچھی کمپنی کی ادویات وزارت کی ڈسپینسری سے دستیاب نہیں ہوتی. اگرچہ وہ آپ کو اینٹی بائیوٹک دے تو دیتے ہیں لیکن وہ اتنی اچھی کمپنی کی بنی ہوئی نہیں ہوتی اور اگر آپ وہاں مارکیٹ سے یہ ادویات خریدتے ہیں تو یہ آپ کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. آپ نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جو حکیموں کی میڈیسن ہے یعنی کہ حکیمی ادویات جو صفوف وغیرہ ہوتے ہیں ان کو قطعاً آپ ساتھ نہ لے کر جائیں کیونکہ حکیمی صفوف یا جڑی بوٹیوں پر مشتمل پاؤڈر اور ادویات ساتھ لے جانا بڑا رسک کا کام ہے کیونکہ یہ ادویات حاجی کیمپ سے پیک نہیں کی جاتی. سعودی امیگریشن اور ایئرپورٹ سیکیورٹی پر صفوف کی جانچ ممکن نہیں ہوتی اور یہ شک پیدا کر سکتے ہیں کہ ان میں کوئی ممنوع یا خطرناک چیز شامل ہے تو ایسی صورت میں سامان ضبط ہونے یا قانونی کارروائی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جو صفوف وغیرہ ہیں یہ حکیمی صفوف جو ہوتے ہیں یہ قطعاً ساتھ نہ لے کے جائیں اور اگر کسی کو کسی حکیمی دوا کی واقعی ضرورت ہے تو بہتر ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر سعودی عرب میں کسی رجسٹرڈ حکیم یا ڈاکٹر سے رجوع کرے. میڈیسن خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ میڈیسن پر اس کا نام مقدار استعمال کا طریقہ اور میعاد ختم ہونے یعنی ایکسپائری ڈیٹ صاف طور پر نظر آنی چاہیے. آپ نے ڈاکٹر سے جو پرسکرپشن لکھوایا ہے اس کی 1 یا 2 فوٹو کاپی ضرور کروا لیں اور اس کی ایک فوٹو کاپی اپنے ساتھ اپنے بیگ میں ہینڈ کیری میں بھی ساتھ ضرور رکھیں اور دواؤں کے ساتھ بھی ان کی پیکنگ ضرور رکھیں. اور ایسی کوئی بھی دعا جسے ٹھنڈا رکھنا ضروری ہو جیسے انسولین اس کے لیے آپ نے خود انتظام کرنا ہے جیسے کولڈ باکس تھرمس یا فلاسک. یہاں میں آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کرتی چلوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ بڑا سا باکس لینے کی بجائے کیونکہ آپ جب مینا میں جائیں گے یا آپ نے جمرات میں جائیں گے اور آپ کو انسولین کی 2 وقت کی بھی لگانی ہے یعنی صبح اور رات کو بھی لگانی ہے تو اتنے بڑے باکس کو اٹھانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ اس سلسلے میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ چھوٹا سا ایک پیک ملتا ہے میں پکچر لگا رہی ہوں اس کے اندر آئس پیک ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس کو آپ فریزر میں فریز کر لیں اور اس کے ساتھ اپنی انسولین رکھ لیں اور اس کو آپ جہاز میں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور آپ اپنے لگیج میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ 5-6 گھنٹے آسانی سے صحیح رہتی ہے یعنی کہ فریز رہتا ہے یہ آئس پیک اور انسولین خراب نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ جب آپ کا مینا میں بھی قیام ہوتا ہے تو وہاں پر تو ریفریجریٹر ہوتے ہیں آپ بآسانی وہاں پر اپنی انسولین رکھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. آپ جب مینا میں جائیں تو اپنی انسولین ہوٹل سے اپنے ساتھ لے کر جائیں. ہوٹل میں بھی فریج ہوتے ہیں آپ وہاں بھی انسولین رکھ سکتے ہیں. مینا میں بھی فریج ہوتے ہیں آپ ان میں اپنی انسولین آسانی سے رکھ سکتے ہیں. ان فریج کو لاکس نہیں ہوتا وہ سب کے کامن یوز میں ہوتے ہیں لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی انسولین اٹھا لے یا مس پلیس ہو جائے. مینا میں ریفریجریٹرز میں بہت سے لوگوں نے انسولین کے پیکس رکھے ہوتے ہیں اور زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ سب
ایسا ہی پیک لے کے جاتے ہیں جو آئس پیک ہوتا ہے، جو چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زپ بیگ ہوتا ہے، اس میں آپ اپنی انسولین کی سرنج اور جتنی بھی آپ کو ایکسٹرا انسولین کی وائلز چاہیے ہوتی ہیں آپ وہ ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام ادویات کو سفر کے دوران آپ کوشش کریں کہ اپنے لگیج میں رکھیں۔ حاجی کیمپ سے جب یہ دعائیں سیل ہو جاتی ہیں تو آپ نے قطعاً اس سیل کو نہیں کھولنا اور اس سیل کے ساتھ ہی آپ نے اسے لگیج میں رکھنا ہے، یعنی اپنے بڑے بیگ میں رکھنا ہے۔ سفر حج کے لیے جب آپ پاکستان سے روانہ ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کافی گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان گھنٹوں کے دوران آپ کی دوائی کا ٹائم آتا ہے تو اس حساب سے آپ نے اپنی کچھ ادویات اپنے ہینڈ کیری میں بھی ساتھ رکھنی ہیں، اور انسولین بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ہی رکھیں، یعنی کہ ہینڈ کیری میں رکھیں تاکہ اگر کہیں آپ کو لگانے کی ضرورت پیش آئے تو آپ اسے استعمال کر سکیں، اور دیگر تمام ضروری ادویات کچھ مقدار میں آپ اپنے ساتھ اپنے چیک ان لگیج میں رکھ سکتے ہیں ان گھنٹوں کے لیے جو کہ آپ کو سفر میں لگیں گے۔ دوائیوں کا نسخہ، میڈیکل رپورٹ یعنی آپ کی جو میڈیکل ہسٹری ہے اس کی ایک کاپی آپ نے علیحدہ سے ضرور اپنے ساتھ رکھنی ہے، اور اس کی ایک فوٹو کاپی بھی ضرور کروا لینی ہے جو کہ آپ نے لگیج میں رکھنی ہے، اور اپنے ہینڈ کیری میں بھی آپ نے ایک کاپی رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن آپ نے حاجی کیمپ سے پیک کروائی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے ان ڈاکیومنٹس کی ایک کاپی ضرور رکھنی ہے۔ اگر حج کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کی طبی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو آپ فوراً وہاں کی جو ڈسپینسری ہے جو کہ ہوٹل میں ہی ہوتی ہے، مدینہ یا مکہ کے ہوٹل میں جہاں آپ کا سٹے ہوتا ہے، تو آپ نے فوراً اس ڈسپینسری کا معلوم کر کے جو بیسمنٹ میں ہوتی ہے یا کسی بھی فلور پر ہو سکتی ہے وہاں پر جا کر آپ نے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اپنی میڈیسن لینی ہے۔ حج کے دوران اکثر لوگوں کے جو کہ خاص طور پر ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کے پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، گرمی سے انگلیاں گل جاتی ہیں یا ایڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، تو آپ نے پاؤں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ ویزلین بھی ضرور رکھنی ہے، اور پاؤں پر لگانے والی، پاؤں کا نرم رکھنے والی کریمیں اور سکن پہ لگانے والی جو لوشنز وغیرہ ہوتے ہیں جیسے بیبی لوشن یا کوئی، وہ بھی آپ نے ضرور ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ وہاں کی ہوا اتنی گرم اور خشک ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اور چیکس بھی پھٹ جاتے ہیں، یعنی کہ سکن بھی بہت زیادہ پھٹ جاتی ہے جس سے انسان بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ وہاں سے کوئی لوشن یا ویزلین وغیرہ بائی کرتے ہیں تو وہ کافی مہنگی ملتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ یہاں سے ہی چہرے پر لگانے کے لیے کوئی لوشن ضرور ساتھ لے کر جائیں جو کہ آپ رات کو وہاں پر استعمال کر سکیں، یا کوئی کولڈ کریم لے کر جائیں جو کہ آپ کے لیے وہاں پر رات کے اوقات میں استعمال کرنے میں مفید ثابت ہو، کیونکہ اس کی وہاں پر بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں ظاہر آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ وہاں میک اپ کا سامان تو نہیں لے کر جائیں گے اور نہ ہی لے کر جانا چاہیے، لیکن یہ میرا پرسنل تجربہ ہے، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جب میں حج پر گئی تھی، کیونکہ وہاں پر ایسی چیزوں کا میرے خیال میں کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن وہاں پر جو فیس لوشن ہے یعنی کہ فیس کو نرم رکھنے کے لیے یا لپس کو پھٹنے سے بچانے کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر حج کو آسان بنائے اور صحت اور سلامتی کے ساتھ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔